अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 13 नवंबर जुमातुल मुबारक सन 2020। एक अफसोसनाक खबर, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेठ वक़ार जो हैं उनका इंतकाल हुआ कोरोना के बायस इस्लामाबाद में कलसूम हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। ये वही हॉस्पिटल है जहां मैं भी जब कोरोना मुझे था और वहां पर मैं ज़ेर इलाज था। बहुत ही एक काबिल वहां पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाज़ली मंजूर, जो इस सब को देखते हैं, अमेरिकन क्वालिफाइड है और बहुत ज़बरदस्त इंसान है। ये एक बड़ी अलमनाक ख़बर है उनका जो इंतकाल है वक़ार अहमद सेठ का। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो अफसोसनाक बात है जो आज हम करेंगे कि ये सोशल मीडिया पर बात उड़ाई जा रही है कि जी शायद उनको ये उनकी जो मौत है उसमें कोई और हाथ मुलव्वस हो सकता है और उनको शायद कत्ल किया गया है, बल्कि यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करवाया जाए उनका। कौन है ये लोग जो ये मुतालबा कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और ये जो इस मुल्क में इस वक्त एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है, इसका इससे कोई ताल्लुक़ है? दूसरा, पिछले एक दो वीडियोज़ में हम मुसलसल इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ साहबा की जो स्टेटमेंट है कि फ़ौज ने हमसे रब्ता करने की कोशिश की है और हम बात करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए, उसकी कुछ और अब जो ये सारा जो प्लान है जो बनाया गया मुस्लिम लीग नून का, बड़ा ज़बरदस्त एक वो बनाया है उन्होंने, मीडिया स्ट्रेटजी भी बनाई है, इश्यूज़ को क्रिएट करना, फिर उसको अपने हक़ में इस्तेमाल करना, उसकी मज़ीद जहतें खुली हैं और अब मीडिया में उसका अगला हिस्सा आया। वो उस पर भी हम बात करते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये क्या है, कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। हकीकत में तो कोई फ़ौज ने ना कोई रब्ता किया है, ना कोई रब्ता करना चाहती है, ना ही कोई नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की वापसी का कोई किसी तरह से भी कोई इम्कान है। लेकिन ये जो सारी बात की जा रही है इसके पीछे एक मकसद है, और फिर उसके आगे अब जो अगली बात की जा रही है वो भी उसमें भी एक मकसद है, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। फ़ौज और इमरान खान साहब के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की ये कोशिश है कि किसी तरीके से डिस्क्रेडिट जो है वो ये सारा मामला कर दिया जाए और इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज, कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ़ के बीच में एक गलत फहमी पैदा की जाए, लड़ाई कराई जाए। वो कैसे, ये मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा इस वीडियो में आज। और फिर जो ख़बरें आ रही हैं, सऊदी अरब जद्दा में एक जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एक तकरीब थी उसमें भी बम का धमाका हुआ। फिर हॉलैंड के शहर हेग में सऊदी सफारत खाने पर फायरिंग की गई। खुशकिस्मती से वहाँ पर कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। लेकिन ये सब क्या है, कौन ये सब लोग कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है, ये भी आज मौज़ूए गुफ्तगू होगा। तो सबसे पहले वक़ार अहमद सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के जज, 59 ईयर्स ऑफ एज, उनकी बड़े कॉम्पिटेंट थे, वो पढ़े लिखे थे, लेकिन कंट्रोवर्शियल फ़ैसले उन्होंने किए। मसलन मुशर्रफ साहब को उन्होंने सज़ाए मौत की सुनाई, लेकिन उसमें ये कहा कि जी इनकी जो कंट्रोवर्शियल पार्ट ये था कि उनकी बॉडी को आप 3 दिन तक डी चौक में लटकाए रखे हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं। तो जज जो हैं उनकी ख्वाहिश कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी उस आइन और कानून के मुताबिक उनको बात करनी चाहिए। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी और इस पर बड़ी लहदे भी हुई थी। फिर उन्होंने जो फ़ौजी अदालतों ने जिनको सज़ा सुनाई थी, जिन मुल्ज़मान को, वो उनकी सज़ाएँ सस्पेंड की और इस पर भी बड़ी शोहरत पाई। और देखिए, पाकिस्तान में एक तबका मौजूद है जो जब भी आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें, तो वो फ़ौरन नाचते धमाल डालते हुए आ जाते हैं, वाह जी वाह, बस इनसे तो बड़ा कोई अच्छा आदमी नहीं है। तो वो अब जो सारा वो तबका जो है, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें और उसमें आपको मखसूस मीडिया ग्रुप के लोग नज़र आएंगे और उसकी आपको वजह भी वो पता चलेगी, अंदाज़ा होगा कि क्या वजह है, कि क्यों है सब। अब वो ये कह रहे हैं जी कि ये कोरोना वायरस जो चीफ जस्टिस थे वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ज़ेर इलाज थे, और ये वेंटिलेटर पे क्या हुआ, और ये तहकीकात होनी चाहिए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। यानी इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की फ़ौज पर इनडायरेक्टली डालने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये जो वक़ार अहमद सेठ साहब का जो कोरोना से इंतकाल हुआ है उसमें कोई ना कोई फाउल प्ले है और शायद उनको टपका दिया गया है। ये भी अल्फाज सोशल मीडिया पे यूज़ किए गए हैं। और मैं फिर ये कहता हूँ, एक मखसूस मीडिया ग्रुप के लोग हैं और हर आपको नज़र आएगा कि 15-20 पोस्ट के बाद एक नई पोस्ट, और बेसिकली
وہ یہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہیں کرونا نہ ہو جائے، یعنی یہ کہ شاید ان کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی، اور یہ اسٹیبلش کرنا کہ وقار احمد صاحب جو ہیں ان کو خدا نخواستہ قتل کر دیا گیا، کتنی تکلیف دہ بات ہے ان کی فیملی کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے جھوٹے مقاصد کے لیے آپ ایک فیملی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ وقار احمد سیٹھ صاحب ان کی آپ پوسٹ مارٹم کا ان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کلثوم ہاسپٹل میں خود بھی زیر علاج رہا ہوں، وہاں پر ڈاکٹر شاذلی منظور ایک انتہائی ایک بیسٹ ڈاکٹر ہیں، اور وہاں پر وہ سارا جو عملہ ہے ان کا جان لڑا دیتا ہے کسی بھی کرونا کے مریض کی اس کی زندگی کے لیے پوری وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ایک اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت پاکستان کی فوج کے بارے میں نفرت پھیلانا، پاکستان کی فوج کی قیادت کے بارے میں نفرت پھیلانا، اور یہ اب ایک تاثر دینے کی کوشش کہ جناب یہ وقار احمد صاحب جو ہیں ان کو تو مار دیا گیا اور یہ کرونا میں مریض تھے لیکن ان کا علاج ٹھیک نہیں کیا گیا اور کچھ نہ کچھ ان کو دے کے تو ان کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے یہ درخواست ڈالی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے اب جو جج ان کو بطور جج ان کو ایلیویٹ کرنا چاہیے، اور وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، اور ان کو سپریم کورٹ میں وہ لانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جناب ان کو فارغ کر دیا گیا۔ انتہائی افسوسناک، لیکن بہرحال اس وقت یہ ملک میں ہو رہا ہے، اور اس کی جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے، آپ یہ مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہمارے ساتھیوں سے، لیکن عمران خان کو گھر بھیجیں تو پھر ہم بات کریں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا یہ انہوں نے کیا ہے یہ بتانے سے پہلے میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کروں۔ یہی مریم نواز صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان تو ایک مہرا ہے، اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں، اور یہ تو بڑوں کی جنگ ہے، اور عمران خان تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے، کسی طرح بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب کیا فرما رہی ہیں کہ عمران خان شرط لگا دی ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجو، یعنی کوئی اس کی حیثیت ہے، اس کی کسی چیز سے کوئی ان کو تکلیف ہے، اس کو اس کی اس سے بڑی ریکگنیشن کیا ہو سکتی ہے کہ خود فرما رہی ہیں کہ ہم بات تب کریں گے کہ آپ عمران خان کو گھر بھیج دیں۔ ایک تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا ان کی عقل اور ان کی سوچ جو ہے نا اس کے حوالے سے میں ضرور آپ سے بات کروں۔ دوسرا، اب آپ اس کی دوسری جو لیگ ہے اس پروپیگنڈے کی، ہوا یہ کہ اپنے دوستوں ساتھیوں سے یہ کہا انہوں نے کہ جناب اگر ہم یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آ کر یا نون لیگ کے قائد یا ہم لوگ اگر فوج کے اوپر اس طرح تنقید کریں گے جنرل فیض کا نام لے کے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ گھبرائیں گے، پریشر میں آئے گی فوج اور یہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے گی تو پھر ہم اپنا مسائل جو ہیں وہ حل کروا لیں گے۔ انہوں نے سب کچھ کیا، گالی بھی نکالی، نازیبا الفاظ بھی کہے، برا بھلا بھی کہا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے بالکل اس بات سے انکار کیا کہ ہم کسی طرح کی آپ بھی مدد نہیں کریں گے۔ تو پارٹی کی جو ان کی جو صفیں ہیں اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ آپ نے دیکھا عبدالقادر بلوچ، آپ نے دیکھا انتخاب چمکنی، آپ نے دیکھا پنجاب کے بہت سارے لوگ۔ تو پھر اب یہ فیصلہ ہوا کہ اب ایسا کریں کہ اب یہ کہیں کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان کو گھر کیونکہ بھیجا جائے، اور یہ کہا گیا کہ جو بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ اب یہ کہہ رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فوج کے ساتھ جھگڑا شروع کیا ہے وہ ہمیں مسلم لیگ نون کو کہیں لے کے نہیں جائے گا، آپ کو گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اب کیا کریں، فوج تو گفتگو نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا اپنے ساتھیوں کو، اپنے حمایتیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہ جناب گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ جو پالیسی بنائی تھی فوج کو گالی نکالنے کی وہ کام کر رہی ہے۔ پھر اب اس کی دوسری لگا آپ کو نظر آئے گی، باقاعدہ اب سٹوریز جو ان کے حامی لوگ ہیں، دیکھیں اب کیا جا رہا ہے کہ کریڈیبلٹی بنانے کے لیے یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں نواز شریف صاحب تو ہم سے خفا ہیں، کل جو ڈائلاگ کے حوالے سے یا فوج کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ مذاکرات کرے، اس پر ایک سٹوری چھاپی گئی جنگ اخبار میں، نیوز اخبار میں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی اس سٹوری میں اندیا دیا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب سٹوری لکھنے والے سے ذرا تھوڑے سے خلاف ہیں اور ان سے خفا ہو گئے ہیں کہ یہ آپ سے کسی نے لکھوائی ہے سٹوری اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج یہ کہا گیا کہ جناب کیوں، اب اس کی اگلی قسط آئی ہے اس کہانی کی، وہ یہ ہے کہ جناب کیوں مریم صاحبہ نے
پالیسی اپنی تبدیل کی ہے اور ساتھ میں ایک کہانی بنائی گئی ہے 3 ٹیمیں ہیں 2 ٹیمیں ہیں، فلاں کی جماعت ہے اور اس کی ملاقات ہوئی اور اس کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیہائنڈ دی سین بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تاثر کہ جو مریم صاحبہ نے یہ جو گفتگو کی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیہائنڈ دی سین فوج کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک تو مسلم لیگ نون کے جو اندر جو دراڑیں ہیں وہ ذرا لوگ تھوڑا سا رک جائیں گے کہ یار وہی پالیسی کام کر رہی ہے اور شاید کوئی بات ہو جائے گی، اور دوسرا وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بات جائے گی کہ یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI یہ کس طرح ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم اپنے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ان ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ لوگ سمجھنے والے نہیں اور میں بالکل NRO نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک اپنی جو حمایت ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، لوگوں کو غلط خبریں دینے کے لیے، لوگوں کو اپنے ورکرز کو یہ امید دلانے کے لیے کہ بات ہو رہی ہے، اور دوسرا پاکستان کی فوج، ISI اور عمران خان صاحب کے درمیان رفٹ ڈالنے کے لیے جو ایک میڈیا کے ذریعے جو کوشش کی جاتی ہے، جھوٹ بول کر جو کوشش کی جاتی ہے، غلط پروپیگنڈا کر کے جو جسے ڈس انفارمیشن پھیلا کے جو لڑائی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی اور اسی پر یہ عمل پیرا ہے۔ اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے نہ کوئی مذاکرات ہے نہ کوئی بات ہے، اور جو ان کے ساتھ آنے والے دنوں میں جو ہوگا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کیپٹن صفدر کو گھیرا جائے گا اور کس طرح پھر مریم نواز، نہال ہاشمی اور دوسرے لوگوں کو باقاعدہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون کی یہ گرفت میں آئیں گے اور جو کچھ قانون میں ہے ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اب وہ سعودی عرب والا معاملہ دیکھیں، یہ 2 چیزیں اس حوالے سے چل رہی ہیں کہ یہ جو سعودی عرب پر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ اس میں بیسیکلی یہ حملے جو جدہ میں جو واقعہ ہوا وہ وہاں پر فرینچ ڈپلومیٹ بھی تھے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا، تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو واقعات ہیں سارے اس میں یہ جو خاکے بنائے اور جو فرانس میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور تھیوری بھی ہے، وہ تھیوری یہ ہے کہ جو شاید جو پرنس محمد بن سلمان ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ابھی میں کوشش کر رہا تھا کچھ ڈپلومیٹ سے بات کرنے کی، آج کل میں میری ان سے بات ہو جائے گی، میں کوئی غلط انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، آج کل میں میری ان سے بات ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کہ سعودی پرسپیکٹو کیا ہے اور دوسرے جو نیبرنگ جو ہیں ان کے کیا پرسپیکٹو ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ ساری انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔